ready. पाकिस्तान से बाहर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमें देख रहे हैं उन सबको खुशामदीद कहते। अच्छा व्यूअर्स, एक रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगी। कनाडा में रिसर्च की गई है। वैसे तो हम सबको ही पता है कि बहुत देर तक बैठे रहना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो खून की गर्दिश होती है वो इतनी ज़्यादा तरीके से मूव नहीं करती, गर्दिश रुक जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा देर तक बैठते हैं और एक ही मूवमेंट में बैठे होते हैं तो पाँव भी आपका सुन जाता है। तो वजह यही होती है कि खून की गर्दिश जो है वो रुक जाती है। तो जो कनाडा में एक रिसर्च हुई है उसके मुताबिक ज़्यादा देर तक टीवी के आगे बैठना या ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के आगे बैठना या फिर ड्राइविंग करना ज़्यादा देर तक, उससे क्या होता है आप बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, आपका वजन बढ़ने लगता है और ज़ियादतीज़ जैसी बीमारियां जो है वो भी लाभ हो जाती हैं। तो ठीक है, बैठने का अगर किसी का ऑफिस वर्क है और अगर कोई ये शिकायत करे कि मैं तो 10-10 घंटे बैठता हूँ, मेरे जॉब है और मुझे तो बैठना पड़ता है, ठीक है, 1 घंटे बैठने के बाद थोड़ा सा मूव होके थोड़ा सा हाथों पैरों को मूवमेंट दे दें, उठ के एक चक्कर लगा लें, पानी पी आए, नमाज पढ़ लें। अगर आप 5 वक्त की नमाज भी पढ़े ना और जब जैसे ज़ोहर का टाइम हो, असर का टाइम हो, आप नमाज के लिए जा रहे हो, वो भी आपकी एक मूवमेंट है, आप इबादत भी कर लेंगे, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अच्छा, एक दूसरी बड़ी मज़ेदार सी रिसर्च है वो मैंने आपके साथ शेयर करूँ। होता क्या है, जिन चीज़ों को खमीरा लग जाता है वो हम चीज़ें नहीं खाते हैं। लाइक सपोज अगर कोई आटा फ्रिज में रखा हुआ है और वो खमीरा हो गया है तो फिर हम कहते हैं कि नहीं नहीं आटा अच्छा किसी मेरे को दे दो, या इसकी गोलियाँ बना के ऊपर चीज़ों को डाल दो, इसकी रोटी बना के जो है वो आप इसके टुकड़े करके ऊपर डाल दो छत पे या इधर करके दे दो किसी तरह, बट खाते ही नहीं है। कुछ लोग फेंक भी देते हैं, ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये एक नई रिसर्च हुई है, इस रिसर्च के मुताबिक जो है खमीरा वाली जो ग़िज़ाएँ होती हैं, खमीर वाली ग़िज़ाएँ डायबिटिक के जो मरीज़ होते हैं, नज़ला ज़ुकाम और पेट की जिनको बीमारियाँ होती हैं उसके लिए बड़ी मुफीद होती है। और बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसका ये कहना है कि जो अफराद अपनी ग़िज़ा में खमीरा लगी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे वो नज़ला ज़ुकाम और पेट के अमराज से उन लोगों से जो इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते 25% तक महफूज रहेंगे। और उसके अलावा ये कि उनका ये भी कहना था कि अचार की अगर बात की जाए या खमीरा लगी जो खमीर लगी चीज़ें होती हैं वो बैक्टीरिया से काफ़ी हद तक मुफीद रखती है और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ग़िज़ा जो भी हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी काफ़ी हद करती है। तो ये दो नई रिसर्च है जो मैंने आपके साथ शेयर करूँ। एक तो ये पता तो सबको होता है, लेकिन अब मज़ा जब आता है जब आप उस पर इम्प्लीमेंट करो, जिसके मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर तक बैठना ये भी सही नहीं है। और अगर जो ये शिकायत करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उस तरीके से मूव कर सकते हैं, नमाज पढ़ कर वो अपनी बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं, इबादत भी हो जाती है और आपकी बॉडी भी मूवमेंट आ जाती है। दूसरा ये कि आप आज के बाद जिन जिन चीज़ों को खमीरा लग जाए वो नहीं फेंकनी हो। खमीर ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो पेट के लिए बहुत मुफीद होती हैं, नज़ला ज़ुकाम में जो है वो काफ़ी आपको हेल्प करती हैं। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा शिकायत होती है नज़ले की, जिसकी वजह से उनके बाल भी सफ़ेद हो रहे होते हैं, दवाइयाँ एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं, 5 दिन 6 दिन खाते आराम आता है, फिर दोबारा वही चीज़ शुरू हो जाती है, तो वो अपनी ग़िज़ा में इस चीज़ का इस्तेमाल करें। एटलीस्ट अगर वैसे नहीं कर सकते तो जो खमीरा लगी चीज़ होती है वो ना फेंकें। ये जो बरतानिया में रिसर्च हुई है इसके मुताबिक वो आपको आम लोगों की बनस्बत जो इस चीज़ का नहीं इस्तेमाल करे 25% तक महसूस करती है। अच्छा व्यूअर्स, वगैरह के हवाले से बात कर लेते हैं कि आजकल के दौर में हैंड राइटिंग की क्या वैल्यू है। क्या आप ये समझते हैं कि आजकल के दौर में हैंड राइटिंग जो ये मॉडर्न एरा है इसमें हैंड राइटिंग नीड है और कंपल्सन है? अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है या आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज है live.ki.subha, वहाँ पर आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले एक ब्रेक तो बनता है, ठीक है।
ویلکم ٹو لائف کی صبح. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہینڈ رائٹنگ اینڈ کیلیگرافر ٹرینر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جمال محسن. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, ہینڈ رائٹنگ ٹرینر سننے میں تھوڑا سا ایک ساؤنڈس گڈ, ایک نئی چیز لگتی ہے, کیونکہ آج کل کا دور کچھ سافٹ ویئرس, کمپیوٹر, ٹائپنگ اور اس چیز میں ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہینڈ رائٹنگ آج کل کے ماڈرن ایرا کی نیڈ ہے اور کمپلسری؟ ایکچولی ایسا ہے, ہینڈ رائٹنگ جو ہے ہاتھ سے لکھنے کو کہتے ہیں, اور ہاتھ سے لکھنا اسٹوڈنٹ کی ضرورت ہے. جب تک ایجوکیشن لائف رہے گی ہینڈ رائٹنگ سے لکھنا جو ہے وہ کم نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ جدید ذرائع کافی کمپیوٹر اور سافٹ ویئرس نے جگہ لے لی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اگر کمپیوٹر کوئی سافٹ ویئر کمپنی ہے, اس کا کوئی بھی جو سیٹ اپ ہے اس میں جب کوئی ایک ہینڈ آؤٹ یا کوئی لیٹر جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے تو اس کے نیچے سگنیچر ہوتے ہیں. تو وہ سگنیچر ڈیفینیٹلی قلم پکڑنا ہے, ہاتھ سے سگنیچر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں تک بھی لے جائیں ہاتھ سے لکھنا جو ہے وہ کمپلسری رہے گا. اس کو ضرورت رہے گی, یقیناً رہے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس میں ایک سیٹ اپ چلاتا ہوں ہینڈ رائٹنگ اور کیلیگرافی کے حوالے سے. ایک انسٹیٹیوشن ہے آرٹ پوائنٹ کے نام سے, آرٹ پوائنٹ اسکول آف کیلیگرافی اینڈ فائن آرٹس, جہاں سے ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خواتین و حضرات جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں کیلیگرافی اور ہینڈ رائٹنگ. اس میں جو ہے بہت سارا اس میں طبقہ ایسا آتا ہے میرے پاس جو کمپیوٹر یوز کر رہا ہوتا ہے, پھر جب اس کو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کو پھر پرابلم ہوتا ہے کہ بھئی لکھا نہیں جا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ کمپیوٹر یوز کر رہا ہے, اس کے باوجود کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت رہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ لکھے, اور جب وہ نہیں لکھ پاتا تو وہ اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتا ہے اس حوالے سے. پھر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں امپروو کرنا ہے. پھر ہم ان کو سکھاتے ہیں, باقاعدہ کلاسز دیتے ہیں, ان کو امپروو کراتے ہیں. امپروو کرانے کے بعد ان کو ہم یہ باور کراتے ہیں کہ اب آپ کو اس کو جاری رکھنا ہے. ڈیلی روٹین میں 1 پیج یا ہاف پیج جو ہے وہ آپ کو رائٹنگ کی ایکسرسائز کرنی ہے, تبھی تو یہ رہے گا. ادروائز یہ پھر چونکہ یوز ٹو نہیں رہتے آپ جس چیز سے, تو وہ ظاہر ہے وہ بھول جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایکسرسائز جو ہے, جیسے ہم کسی بھی ایکسرسائز کو لے لیں تو وہ ہمارے لیے جب ضرورت بن جاتی ہے پھر ہم اس کو فریکوینٹلی کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ رائٹنگ بھی ایسا ہی ہے. بہت سارے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو, میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک ٹیچر کی, جو اپنی ایجوکیشن لائف کمپلیٹ کرنے کے بعد, جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فیمیل ٹیچر آئی ہیں جو کہ اب پڑھانے شروع کیا تھا جنہوں نے, لیکن چونکہ وہ ہاؤس وائف تھیں, انہوں نے جو ہے ایم اے کیا ہوا تھا انگلش لٹریچر میں, لیکن اس کے بعد کافی عرصہ وہ آؤٹ آف ٹچ رہی لکھنے کے حوالے سے. تو وہ جب لکھنے بیٹھی تو ان کو پھر پرابلم ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ مجھے رائٹنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے. پھر وہ میرے پاس آئیں, انہوں نے کلاسز لی تو امپروو کر لیا انہوں نے. لیکن یہ تو ہم چند لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا, لیکن اگر ہم ویسے بات کریں جیسا پچھلا دور تھا تو اس میں کیا ہوتا تھا, اخباروں کی جو 6 سرخیاں ہوتی تھیں وہ بھی لکھی جاتی تھی. جب لوگ اپوائنٹ کیے جاتے تھے تو دیکھا جاتا تھا کہ ان کی لکھائی کیسی ہے, کس طریقے سے وہ ہیڈ لائن کتنے اچھے خوبصورت طریقے سے لکھیں گے. پھر کیلیگرافی, ہر چیز اب تھوڑا کچھ ڈیجیٹل ہو رہا ہے, ہر چیز ڈیجیٹل ہو رہی ہے. جی. تو آپ نے کچھ لوگوں کی بات کی, اب وہ کیا لگتا نہیں ہے کہ اس دور میں یہ چیز سکھانا خود ایک کافی مشکل مرحلہ ہے؟ پہلے تو لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینا کہ جی یہ کتنی ضروری ہے آپ کے لیے, پھر اس کے بعد ان کو موٹیویٹ کرنا, پھر ان کو سکھانا, ٹریننگ دینا, اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی چیز سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کی پریکٹس بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں نارملی وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں, کس طریقے سے آپ انہیں موٹیویٹ کرتے ہیں؟ میرے پاس جو ہے کلاس 1 سے لے کر پی ایچ ڈی لیول تک کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں. ایکچولی یہ نیڈ ہے, کسی بھی وقت آپ کو محسوس ہوتا ہے
کہ آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ اس کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو لیکن کیوں کون سے ایسے شعبے ہوتے ہیں جہاں رائٹنگ امپرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیونکہ اگر ہم ڈاکٹرس کی بات کریں تو وہ بھی کچھ ایسا ہی لکھتے ہیں کہ وہ سمجھ بھی نہیں آتا، وہ اسی کو سمجھ آتا ہے جدھر وہ پرچہ جانا ہوتا ہے میڈیکل شاپ پر. ہاں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا ایک چیز ہے نیڈ اور ایک چیز ہے شوق. اب ایک شوق کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آپ نے ڈاکٹر کی بات کی تو میرے پاس ایک نیورو سرجن جو ہے وہ کیلیگرافی سیکھنے کے لیے آئے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک جو دماغ کا ڈاکٹر ہے اس کو خطاطی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ ایک شوق کی بات ہے اور نیڈ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہے. کیونکہ اب اتنے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، اتنے فونٹس ہیں اس کے اندر، اتنی ورائٹی ہے کہ اب لوگ تھوڑا ڈیجیٹل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو اگر ہم اس سافٹ ویئر پہ جائیں گے تو اس کو کس طریقے سے اس طرح ٹرن کر لیں گے، اردو میں کیسے کر لیں گے، انگلش میں کیسے کر لیں گے، تھوڑا ماڈرن کیسے کر لیں گے، ہائی لائٹ کیسے کر لیں گے. جب آپ کے پاس اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ڈیجیٹل چیز نہیں ہے، کس طریقے سے آپ سکھاتے ہیں، کیا آپ کا پیٹرن ہوتا ہے، کن چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں؟ ہاں، میں گزشتہ تقریباً 26-27 سال سے ہینڈ رائٹنگ اور کیلیگرافی سکھا رہا ہوں اور میرا تعلق ایک کیلیگرافی فیملی سے ہے. میں اپنی فیملی میں 3rd جنریشن میں کیلیگرافر ہوں. اچھا جی، میں نے اپنے والد ابن کلیم کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان سے میں نے خطاطی سیکھی. انہوں نے اپنے والد یعنی میرے دادا مخدوم محمد حسن کلیم ان سے کیلیگرافی سیکھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد جو ہیں ان کا خطاطی پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے 700 سال بعد ایک نیا خط، ایک نیا طرز تحریر خطاطی کو دیا، خط رانا کے نام سے، جو کہ بہت زیادہ پہچانا گیا اور مروج ہے. اس میں خطاطی کی جا رہی ہے. نئی چیز ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی خط یا کوئی خطاطی کے حوالے سے کوئی طرز تحریر ایجاد کیا جاتا ہے تو اس کے رولز بنائے جاتے ہیں باقاعدہ. یہ 11 تختیاں ہوتی ہیں ہر خط میں. اب تک 7 مروجہ خطوط ہیں خط رانا کے ساتھ. اس حوالے سے میرے والد جو ہیں ابن کلیم ان کو 7 خط قلم کے نام سے باقاعدہ جو ہے اعزاز دیا گیا ہے ترکی سے اس حوالے سے، کیونکہ انہوں نے 7 خطوں میں کام کیا ہے. ایک ان کا اپنا خط ہے خط رانا، جو کہ اس میں کافی ان کا کام ہے، بہت سارا کام ابھی تک کیا جا رہا ہے. وہ خود اس پہ جو ہے عبور رکھتے ہیں اور بہت سارا کام کر رہے ہیں. باقاعدہ خطاطی پہ کتابیں انہوں نے مرتب کی ہیں خطاطی سیکھنے کے حوالے سے. اور میں نے بھی ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے. میں ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے آج کل اسٹوڈنٹ کی جو 90% اسٹوڈنٹ ہے اس کی ضرورت ہے ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنا. اس کو اپنا امتحان دینا ہے، اس کو اس میں اپنی جو ہے وہ رائٹنگ شو کرنی ہے. جو کچھ اس نے لرن کیا ہے ظاہر سی بات ہے جب وہ رائٹنگ میں لکھے گا اور ٹیچر اس کو انڈرسٹینڈ کرے گی تبھی تو مارکس ملیں گے. ایسی رائٹنگ میں لکھا ہے کہ ٹیچر کو سمجھ ہی نہ آئے تو پھر مارکس تو کٹ جائیں گے. اس میں ہم مزید بات کریں گے اور بریک کے بعد ویورز آپ کو دکھائیں گی کہ کس طریقے سے جو ان کا کام ہے ورک کو آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے یہ رائٹنگ سکھاتے ہیں، کیا کیا فونٹس ہیں. تو کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے لائف کی سب. کام آپ نے دیکھا ان کا کیسا لگا آپ کا کام؟ مجھے تو بہت زبردست لگا. مجھے بتائیں لیکن یہ جو فونٹ تھا یہ کیا کہلاتا ہے، یہ فونٹ اور کس طریقے کا یہ کام ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ خط کوفی ہے. اچھا، خط کوفی. ٹھیک ہے، جو 7 مروجہ خطوط ہیں ان میں ایک یہ خط کوفی ہے جس کی ہسٹری بہت پرانی ہے. یہ میرا چونکہ فیوریٹ ہے، اس میں جو ہے سمجھتا ہوں کہ میں کافی جو ہے کام کر سکتا ہوں اس حوالے سے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں میں نے یہ دوسرے فونٹ سے علیحدہ کیسے ہے؟ یہ اسکوائر اور جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ یہ اسکیل سے اس کا تعلق ہے، زیادہ اسکیل سے اس سے کام. اسکیل لائک کہ ہم مطلب اسکیل سے اس کو کرتے ہیں؟ جی جی. وداؤٹ اسکیل نہیں کر سکتے؟ وداؤٹ اسکیل بھی کرتے ہیں لیکن وہی کر سکتے ہیں جو ایکسپرٹ. جی ہاں بالکل. اصل میں اس میں یوں ہے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری کافی ایگزیبیشنز جو ہے نا وہ ہو چکی ہیں. میں نے اسماء الحسنہ جو ہے 99 اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ میں نے کوفی میں لکھے. سبحان اللہ.
2006 میں یہاں کراچی آرٹس کونسل میں اس کی باقاعدہ میری سولو ایگزیبیشن ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ بتدریج کام جاری رہا. اب میں اسماء محمد جو ہیں وہ 99 ان پہ میں کام کر رہا ہوں کوفی میں اسی طرح. اور میں آپ کو بتاتا ہوں میری جو ہے نا ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن برمنگھم UK میں ہو چکی ہے. اس حوالے سے پورا میرا سارا کوفی کا کام جو ہے جو اسماء الحسنی میں نے لکھے تھے وہ سارے وہاں پہ جو ہے وہ ڈسپلے ہوئے. تقریباً کوئی جو ہے نا 1.5 month جو ہے نا وہ ایگزیبیشن میری وہاں پہ UK میں وہ منعقد ہوئی. اس کے علاوہ کوفی میں نے کافی کام کیا ہے. اور چونکہ اسٹوڈنٹ کی نیڈ ہے اس وقت ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے تو میرے پاس جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہمیں یہاں سکھایا جائے تو ان کو وہاں پہ کلاسز دی جاتی ہیں. لیکن جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتے کراچی سے باہر یا پاکستان سے باہر تو ان کے لیے میں نے ایک ایسا جو ہے بنایا ہے رائٹنگ سیریز میں نے بنائی ہے جو گھر میں بیٹھ کے اس سے جو ہے نا امپروو کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ جو رائٹنگ سیریز ہوتی ہیں پھر اگر اسی سے بیٹھ کے امپروو کیا جائے تو ایک ٹرینر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بات یہ ہے کہ ٹرینر کی ضرورت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی, کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. گائیڈ لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جو رائٹنگ سیریز ہم سے لیتے ہیں وہ اس کے بعد بھی ہم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. اچھا رائٹنگ سیریز میں کچھ رائٹنگ سیریز ایسی ہوتی ہیں جس میں ایروز بنے ہوتے ہیں. فرسٹ الفابیٹ میں ایروز بنا دیتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے پوائنٹ اٹھانا ہے دین یہاں موو کرنا ہے پھر یوں کرنا ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے جس میں پوائنٹس ہی نہیں ہوتے, ڈائریکٹ صرف وہ آپ کو اس پہ لکھنا ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں یا نئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے وہ اس کا وہ جو اسپیسیفک ورڈ کی اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ پوائنٹ ہے اس کو نہیں پہچان پاتے. وہ بس ان کو پتا چاہیے ورڈ بنا ہوا ہے کہیں سے بھی پھیر کے ورڈ بنا دو. ورڈ پہ ہم نے صرف آؤٹ لائن پھیرنی ہے. تو کیا یہ گائیڈ لائن جیسے کہ آپ نے کہا کہ گائیڈ لائن ضروری ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو کہا یہ میری رائٹنگ سیریز ہے, یہ مائی کرسیو رائٹنگ کے نام. یہ کھول کے تھوڑا سا دکھائیں, اس کو تھوڑا کلوز کیجیے گا, اس کو تھوڑا کھولیے گا, اندر سے کھولیے گا کہ اس کے جو الفابیٹس ہیں اس میں کیا ایروز ہیں؟ بالکل ہے. اچھا اس کے پارٹس ہیں؟ جی یہ 5 پارٹس پہ ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ ایک کوئی پیج کھول کے دکھا دیجیے ہم دیکھ. جی ایک پیج کھول کے 1 منٹ روک دیجیے گا. ہاں تھوڑا سا فرنٹ کریں. ہاں تھوڑا سا فرنٹ کریں. ہاں بالکل ایروز کے ساتھ میں نے پوائنٹ ٹو ڈائریکشن جو ہے اس کو تمام الفابیٹ جو ہیں A to Z کیپٹل اینڈ اسمال یوں شروع ہونا ہے, یوں آنا ہے, دین پھر یوں موو کرنا ہے. ہاں بالکل یہ میں نے بریف کیا ہے ان کو. اور یہ 5 پارٹس پہ ہیں یہ رائٹنگ سیریز انگلش کی. یہ کمپلیٹ سلیبس ہے انگلش ہینڈ رائٹنگ امپروومنٹ کے لیے. اچھا اور آپ نے یہ انگلش میں ہی, اب اس کو آپ کر دیں, انگلش میں ہی ہے اردو میں بھی ہے؟ جی یہ اردو میں بھی ہے. یہ دیکھیے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اور ٹوٹل اس کے کتنے انگلش اور اردو کتنے پارٹس اس کو کھول کے صرف ایک پیج جی یہ 5 پارٹس جو ہیں پیج اندر کا دکھا دیں. 5 پارٹس اردو کے ہیں, 5 پارٹس انگلش کے ہیں. یہ دیکھیں جیسے یہ بے ہے, یہ بے کو پوری طرح پوائنٹ ٹو ڈائریکشن ایرو سے بتایا گیا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ لینا ہے اور کہاں پہ جا کے اس کو اینڈ کرنا ہے. یعنی کہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں بھی دے دی جائے تو اس کو صرف ڈائریکشن دے دیجیے کہ اس پوائنٹ کے حساب سے آپ نے چلنا ہے تو سمجھ لے گا. بالکل میں بتاتا ہوں. میں نے اس میں لکھا ہے کہ 10 سال کے اسٹوڈنٹ سے لے کر 10 سال سے 70 سال کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے ہینڈ رائٹنگ امپروو کر سکتا ہے, اردو اور انگلش بہت. اچھا یہ کتنے اس کے پارٹس ہیں؟ یہ 5 پارٹس جو ہیں وہ انگلش کے ہیں 5 اور 5 جو ہیں وہ اردو کے ہیں. اچھا اور ان میں صرف الفابیٹس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یا پورے الفاظ بھی ہیں اس میں؟ نہیں پورے الفاظ بھی ہیں. جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ پارٹ 5 ہے انگلش کا. ٹھیک ہے, اس میں یہ دیکھیں یہ اب یہ ورڈ پہ آ گئے ہیں. صحیح یہ ورڈ پہ آ گئے ہیں, ورڈ پہ سینٹنس پہ یہ ورڈ ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ سینٹنس آ جائے گا. یہ سینٹنس آئیں گے. تھوڑا سا کھول دیں, کھول کے دکھا دیں. جی یہ دیکھیں یہ ورڈ ہم کمپلیٹ ہوئے تو سینٹنس ہے. ہاں ایگزیکٹلی. سینٹنس کے بعد یہ پیراگراف ہے, یہ پیراگراف ہے. ہاف پیج کا پیراگراف, پھر کمپلیٹ مکمل پیج کا پیراگراف, اس کے بعد سنگل لائن پہ اسٹوڈنٹ کو کرنا ہے, سنگل لائن پہ اینڈ پہ آ کے. بالکل یعنی کہ یہ جو 5 پارٹس ہیں ان کو بالکل
ایک لائن بائی لائن سیریز کی طرح لینا ہے, پہلے ایک ورڈ پک کرنا ہے, دین پھر آپ میرے خیال ہے 2 ورڈز پہ آئیں گے, 3 ورڈز پہ آئیں گے, دین پھر 5 ورڈز کا, جی ہاں بالکل, پھر اس کے بعد آپ اس پہ سینٹینس پہ آئیں گے, ورڈ ٹو سینٹینس. بالکل, یہ کمپلیٹ جوائننگ جو ہے وہ اس میں سکھائی جاتی ہے. یہ ایکچولی کرسیو رائٹنگ ہے. پھر میں اپنا وہی سوال کروں گی, جب اتنے ایروز اور یہ سب کچھ ہے تو اس کے بعد پھر ایک جو بھی بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے جو اپنی رائٹنگ امپروو کرنا چاہتا ہے, وہ ٹرینر سے کیوں رجوع کرے جب اس طرح کی بکس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اسٹوڈنٹ کی ضرورت گائیڈ لائن کے لیے رہتی ہے. اسٹوڈنٹ کی ضرورت گائیڈ لائن کے حوالے سے ختم نہیں ہو سکتی کبھی بھی. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جو کام میں نے کیا ہے اس کو چیک کیا جائے, اس کی کریکشن کی جائے, اور کریکشن کے لیے ہمارے پاس پھر مختلف ذرائع سے کام آتا ہے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان سے باہر کی رائٹنگ سیریز گئی, وہاں پہ انہوں نے اس کو کیا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کی کریکشن کرنی ہے. انہوں نے اس کو پیج کو سکین کیا, مجھے میل کیا, میں نے اس کی کریکشن کر کے دوبارہ یہی پروسیس کیا, تو ان کو وہاں پہ پتہ چلا. کریکشن کیوں؟ جب ہم ایک جو اس کے ڈاٹس ڈلے ہوئے ہیں اس پہ بنا رہے ہیں تو پھر کریکشن کیوں؟ ظاہر سی بات ہے جب ڈاٹ سے تھوڑا سا ہلے گا یا آگے پیچھے جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا ہاں اب یہ غلط ہے, تو پھر کریکشن کی ضرورت کیوں ہے؟ ڈیفینیٹلی کریکشن جو ہے وہ بیس ہے امپروومنٹ کی. میرے پاس موسٹلی ایسے پیرنٹس آتے ہیں بچے کو لے کر, وہ کہتے ہیں بچے نے یہ دیکھیں یہ رائٹنگ سیریز ساری کمپلیٹ کر لی, امپروومنٹ نہیں آئی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کی کریکشن نہیں ہوئی. دیکھیں آج کل کا جو سٹاف ہے اس میں انہوں نے دیکھا, بچے نے پیج لکھ کے دکھایا, انہوں نے کہا بیٹا بہت اچھا ہے. اگر وہ خراب لکھا تو کہا بیٹا یہ خراب ہے. اچھا جو خراب لکھا ہے تو صحیح کیسے ہوگا؟ آج کل کے جو ٹیچرز ہیں ان میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے اس حوالے سے, یہ بہت کم ہے کہ بچے کو اس طرح سمجھایا جائے, اس کے غلط کے اوپر صحیح کر کے بتایا جائے ان کو کہ کس طرح صحیح لکھنا ہے. بالکل صحیح. اچھا کچھ بچے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ جب وہ لکھتے ہیں اپنی طرف سے وہ صحیح لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ الفابیٹس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں, جیسے بی کو ڈی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پی کو بی کر دیتے ہیں, اس طرح کے کچھ سینٹینس میں آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ان کو ٹریننگ دینا, ان کو سکھانا کتنا مشکل ہے, کتنا چیلنجنگ ہے؟ ایسا کوئی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ ہوا؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں ورک شاپس لیتا ہوں ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے اسٹاف کی. مختلف NGOs ہیں جو ہینڈ رائٹنگ کی ورک شاپس کرتی ہیں, تو وہاں پہ میں پھر اسٹاف کو بتاتا ہوں کہ خاص طور پہ جو مانٹیسری لیول کا اسٹاف ہوتا ہے اس کو اس حوالے سے امپرومنٹ کی بہت اشد ضرورت ہے. وہ بچے کو اگر ایک لائن بنا کے اور رائٹ پہ سرکل لگائیں گے اور کہیں گے کہ یہ بی ہے, اور لیفٹ پہ سرکل لگائیں گے کہیں گے کہ یہ ڈی ہے, تو بچہ 6th کلاس تک اس کنفیوژن میں رہتا ہے کہ یہ میں نے بی لکھا یا میں نے ڈی لکھا, ہاں رائٹ پہ لگاؤں کہ لیفٹ پہ لگاؤں, لیفٹ پہ بی تھا کہ رائٹ پہ بی تھا, وہ اس کنفیوژن میں رہتا ہے. تو اس کو جب پراپر بی اور ڈی کی فارمیشن کرسیو میں, یہ میں نے یہاں پہ رائٹنگ سیریز میں بنائی ہے, تو اس جو پراپر فارمیشن ہے وہ بچے کو کیوں نہ بتائی جائے, وہ کس طریقے سے بتائی جائے؟ اس کے لیے دیکھیں ویژولی اس وقت مانٹیسری لیول کے اسٹوڈنٹس کو ویژولی ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, تو وہی الفابیٹ جو کٹنگ میں آپ کے پاس کٹ آؤٹ میں جو ہے وہ فلیش کارڈز میں رکھا, ہاں دوسری رائٹنگ میں یعنی پرنٹ رائٹنگ اس کو ہم کہتے ہیں, پرنٹ رائٹنگ میں موجود ہے, اسی کو آپ کنورٹ کر دیجئے کرسیو رائٹنگ میں. دیکھیں بچہ جوں بڑی کلاسز میں جاتا ہے اس کو رائٹنگ میں سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, اس نے پیپر میں زیادہ سے زیادہ میٹیریل لکھنا ہوتا ہے. اس حوالے سے اس کی رائٹنگ میں سپیڈ ہوگی تو بہت زیادہ لکھ سکے گا پیپر میں. تو اس کے لیے سب سے بہترین رائٹنگ جو ہے وہ کرسیو رائٹنگ ہے. کرسیو رائٹنگ میں فلو آف رائٹنگ ہے اور سپیڈ ہے. اس کو اچھا, تو وہ جو ٹیچرز بچوں کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ خود اتنی ٹرینڈ ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ تو بچے کا بیسک ہوتا ہے, یہاں پہ آپ نے اس کو جو سکھایا وہ اس کی پھر تا زندگی کام آنے والی چیز ہے. تو اگر انیشیلی اسٹیج پر آپ اس کو صحیح سے گائیڈ نہیں کریں گے تو آگے جا کے تو اس کو پرابلم ہوگی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں جو اسٹاف رکھا جا رہا ہے کیا وہ ٹرینڈ ہے, یا وہ لڑکیاں ایسی نارملی ہوتا ہے نا کہ جی شادی نہیں ہو رہی ہے یا منگنی ہو گئی ہے, ابھی 2 سال بعد شادی ہے تو چلو میں کچھ جاب ہی کر لوں, ٹھیک ہے, ایک وہ موٹیویشن ہوتی ہے کہ نہیں جی سکھا رہے ہیں ایک چیز, ایک ہم پہ ذمہ داری ہے, ہم اس کو پورے طریقے سے سکھائیں. تو اب تک کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے کیا آپ نے ٹرینڈ اسٹاف دیکھا؟ میں آپ سے عرض کروں اسٹاف اپنے تئیں ٹرینڈ ہوتا ہے, لیکن یہ ایک خلا ہے رائٹنگ کے حوالے سے, یہ کمی ہوتی ہے.
اس کے لیے بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت بھی ہے. اس کے لیے میں آپ کے چینل کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ نے جو ہے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک رکے ہوئے کام کو جاری کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے. یہ ایک بہت بڑا مستحسن اقدام ہے کیونکہ کیلیگرافی اور رائٹنگ اب جو تھوڑا یہ ان کی طرف توجہ کم ہو رہی ہے. اچھا ہمارے مارننگ شو کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ وہ ایسے ٹاپکس وہ ایسے لوگ جن کو اب نہیں اتنی وہ اتنی ویلیو نہیں دی جا رہی وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ان ہمارے مارننگ شو کا مقصد ہی وہ ہے کہ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ ہو. یہ نہیں کہ ہم بلا کے وہ شادیاں گانے جادو ٹونا ہلا گلا یا ڈراماٹائزیشن کریں. بالکل اوریجنل وہ لوگ جن کے اندر واقعی ٹیلنٹ ہے لیکن صرف اس کو ایکسپوجر کی ضرورت ہے, دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے. مقصد ہی صرف یہ ہے ہمارے مارننگ شو کا کہ ہم وہ چیزیں لوگوں تک پہنچائیں. جی بہت اچھی بات ہے. یہ کیلیگرافی اور ہینڈ رائٹنگ یہ ایک وہ شعبہ ہے جس پر اس وقت جو ہمارے سربراہان ہیں ان کو توجہ کی بہت ضرورت ہے. ایجوکیشن میں یہ جس حد تک رائٹنگ بچوں کا خراب ہو رہا ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ مختلف سکولز جو ہیں رائٹنگ سیریز جو ہے وہ پراپر یوز نہیں کرتے. رائٹنگ سیریز جو ہیں وہ جیسے ابھی آپ نے کہا اپنے ایک سوال میں کہ وداؤٹ ایرو ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا کہ اس کو کس طرح کس پوائنٹ سے اسٹارٹ کرنا ہے, کس طرح اس کو کرنا ہے. اس حوالے سے یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ رائٹنگ سیریز ہے. اس سے جو ہے اسکولز میں بچوں کو جو ہے اس سے رائٹنگ امپروو کرائی جا سکتی ہے. میں باقاعدہ جہاں پہ یہ میری رائٹنگ سیریز یوز ہوتی ہیں وہاں کا جو اسٹاف ہے ان کو میں ایک فری ورک شاپ دیتا ہوں اس رائٹنگ سیریز کے حوالے سے. اسی ورک شاپ کے فری ورک شاپ دیتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ویورز لیکن ہم اب ہے بریک کا ٹیک اے بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فری ورک شاپ کے حوالے سے. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ کس طریقے سے ورک شاپ ہوتی ہیں اور لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ورک شاپ ہو رہی ہے یا وہی لوگ جو آپ کے پاس ٹریڈنگ کر رہے ہیں انہی کے لیے ہوتی ہے؟ ہاں جی ایکچولی ایسا ہے. یہ فری ورک شاپ جو ہوتی ہے یہ تو کوئی بھی اسکول جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتا ہے اور وہ اس کے اسٹاف کے لیے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ وہ ہماری رائٹنگ سیریز یوز کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کو رائٹنگ سیریز کی گائیڈ لائن جو ہے وہ اسٹاف کو چاہیے ہوتی ہے. اسٹاف نے آگے بچوں کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے, پڑھانا ہوتا ہے کہ رائٹنگ سیریز کس طرح بچوں کو پڑھائی جائے یا ان کو بتایا جائے کہ اس کو کس طرح لکھنا ہے پیج پہ. تو اس حوالے سے صرف اسٹاف کے لیے ہی ہوتی ہے. باقی یہ ہے کہ اس حوالے سے میرے پاس جو ہے بہت ساری آؤٹ لائن ہیں فری ورک شاپ کے حوالے سے. جہاں جہاں کوئی سیٹ اپ ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے اویئرنیس دی جائے اسٹوڈنٹس کو. آج کل اس وقت بھی پیرنٹس شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کا اگر رائٹنگ خراب ہے تو کیا اس کو تختی لکھنی پڑے گی, تختی کہاں سے آئے گی, بالکل بچہ کیسے لکھ پائے گا, اس کو صاف کون کرے گا, وہ بچہ ہاتھ گندے کرے گا اپنے. تو وہ اس حوالے سے ہم جو ہے نا اویئر کرتے ہیں پیرنٹس کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی کہ عام فاؤنٹن پین سے رائٹنگ امپروو کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح, فاؤنٹن پین سے. اچھا کہ یہ بھی تو لوگوں کا کہنا ہے کہ بال پین سے رائٹنگ خراب ہو جاتی ہے, ان پین سے رائٹنگ صحیح ہوتی ہے, بال پین نہ یوز کیا جائے. اور جب کبھی بھی رائٹنگ سیکھی جاتی ہے تو نارملی وہ پینسل سے اسٹارٹ کی جاتی ہے جی, چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کی بات ہو. تو ایسا کیوں ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو اصل میں ایسا ہے کہ بال پین جو ہے وہ رائٹنگ کے لیے نہیں بنا تھا. اچھا, بیسیکلی بال پین جو ہے وہ کاربن کاپی کے لیے بنایا گیا تھا. جب کمپیوٹر ہمارے پاس نہیں آیا تھا تو ہمیں ایک سے زیادہ کاپیز کی ضرورت ہوتی تھی, تو ہم کاربن کاپی جو ہے وہ یوز کرنے کے لیے بال پین سے لکھتے تھے. تو اس وقت جب بال پین سے ہم نے بہت زیادہ لکھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد پوائنٹر نے پھر جگہ لی. پوائنٹر آیا تاکہ بال پین سے کچھ جان چھڑائی جا سکے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو لوگ فریکوینٹلی بال پین یوز کرتے ہیں اگر ان کا رائٹنگ خراب ہوتا ہے تو وہ مزید بگڑتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا رائٹنگ اچھا ہے تو آپ بال پین سے لکھ سکتے ہیں. بال ہے نا وہ ایکچولی بال ہے,
اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے اس حوالے سے. پین جو ہے انک پین جو ہے فاؤنٹ پین اس کا ایک جو ہے نا ایک نب ہوتی ہے, اس کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے, تو اس کو ہم جو ہے نا صحیح طرح سے اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں. یہ بال پین جو ہے کافی جگہوں پہ انک چھوڑ دیتا ہے, خود اپنی مرضی سے چل جاتا ہے, کہیں باریک آتا ہے کہیں موٹا لکھا ہوتا ہے, تو بالکل اس میں جو ہے وہ اسموتھنس نہیں آتی رائٹنگ میں, جبکہ انک پین جو ہے وہ آپ اس سے بہت زیادہ اسموتھ لکھا جا سکتا ہے, بہت اچھا اس سے رائٹنگ امیج آتا ہے. انک پین جو ہے وہ دی بیسٹ ہے ہینڈ رائٹنگ کے لیے. میں یہ کہتا ہوں, یہ میرے پاس یہ جو رائٹنگ سیریز ہے ان میں نے لکھا ہے کہ انک پین, پوائنٹر یا پینسل, ان تینوں میں سے کسی ایک سے یہ ہینڈ رائٹنگ امپروو کی جا سکتی ہے. پینسل چونکہ بچہ جب سٹارٹ لے رہا ہوتا ہے کلاس 1 to 4 تو وہ اس کے ہاتھ میں پینسل ہوتی ہے, تو پینسل جو ہے وہ اس سے لکھا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو انک پین سے لکھوایا جاتا ہے. تو یہ سٹیج جو ہیں یہ ایجوکیشن کی حوالے سے. آپ کے پاس اگر کوئی کیلیگرافی سیکھنے آتا ہے تو کس طریقے سے آپ اس کی ٹریننگ کا آغاز کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو جو میرے پاس سیٹ اپ ہے ایکچولی کلاس ہوتی ہے لیکن انڈیویجولی اٹینشن ہوتی ہے. اس کے لیے میرے پاس گروپ وائز ہوتی ہے, کتنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں؟ 6 سے 8 اسٹوڈنٹ کی کلاس جو ہے وہ میرے پاس ہوتی ہے, تو اس میں ہر اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے ٹیبل پہ, ہاں انڈیویجولی آتا ہے, تو وہ میں اس کا کلاس ورک اس کو دیتا ہوں, پھر وہ بیٹھ کے کلاس ورک اپنا کرتا ہے. اچھا, اور یہ جو آپ کلاس دیتے ہیں اس میں ہر ایک کا ورک جو ہے دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے, یا آپ وہ گروپ وہی کریٹ کرتے ہیں جس میں سب کی مینٹالٹی اور سب کی جو ایبلٹی ہوتی ہے سیم ہوتی ہے؟ ایکچولی ایسا ہے کہ میرے پاس جو ہے نا جو کلاس ہوتی ہے اس میں ایج گروپ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس میں ایجوکیشنلی بھی وہ گروپ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک کلاس 1 کا بچہ بیٹھا ہے, یعنی کہ اس گروپ میں کلاس 1 کا بھی بچہ ہوتا ہے اور میٹرک لیول کا بھی بچہ, اسی لیے آپ انہیں انڈیویجولی ٹیچ کرتے ہیں. انڈیویجولی ٹیچ کیا جاتا ہے. یہ ایکچولی ہیں بھی انڈیویجولی اٹینشن کے سبجیکٹ. دیکھیں اگر میں اسکولوں میں جب کلاس لیتا ہوں ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے, تو سامنے 30 سے 35 بچے اگر بیٹھے ہیں, تو مجھے جب بورڈ پہ لیسن دینا ہے تو کریکشن انڈیویجولی کرنی ہے. ہر ایک کے پاس مجھے جا کر اس کی ٹیبل پہ اس کی کریکشن کرنی ہے. ایون کہ جو بچہ لائن جو ہے وہ پک نہیں کر سکا بورڈ سے, تو اس کو میں نے پوری لائن اس کی کاپی پہ لکھ کے دینی ہے. تو کریکشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. اچھا, اگر ہم تھوڑا پیچھے اور تھوڑا پاس میں چلے جائیں تو اس میں کچھ اس طریقے سے وہ کوئی قلم ہوتا تھا جس کی نب ہوتی تھی, انک میں ڈپ کرتے تھے, پھر اس سے خطاطی کی جاتی تھی, پھر اس سے لکھا جاتا تھا. جی جی ٹھیک ہے, اب وہی طریقہ کار ہے کہ اب ڈفرینٹ ہو گیا؟ دیکھیں خطاطی جو ہے خاص طور پہ روایتی خطاطی جس کو ہم کہتے ہیں وہ قلم سے ہی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اب مصورانہ خطاطی جو ہے وہ برش سے کی جاتی ہے. لیکن خطاطی جو بیمبو قلم ہم اس کو کہتے ہیں, وہ سرکنڈے کا جو قلم ہوتا ہے اس سے خطاطی کی جاتی ہے. ابھی بھی اس سے خطاطی کی جا رہی ہے. اس وقت ورلڈ میں مختلف جو کنٹریز ہیں, خاص طور پہ جو اسلامی ممالک میں ہیں, وہاں پہ ترکی, مصر, شام, دمشق, یہ سب یہاں پر سعودی عرب بہت سارا کام ہو رہا ہے کیلیگرافی کے حوالے سے, اور کام جو ہے وہ مزید کام بڑھتا چلا جا رہا ہے اس حوالے سے. پاکستان میں یہاں پہ اکیڈمیز کی تھوڑی سی کمی ہے. یہاں پہ ایک جو خطاطی کے حوالے سے اکیڈمی ہے, دبستان فروغ خطاطی, بہت پرانا ادارہ ہے, یہ میرے والد نے اسٹیبلش کیا ہے, اور اس میں ہزاروں خطاط پیدا کیے اس ادارے نے, ہزاروں خطاط کو جو ہے وہ خطاطی سکھائی. ایون کہ جب اخبارات میں خطاط حضرات کام کیا کرتے تھے, اس وقت ایک جو ہے جنگ جو ہے وہ اگر 8 پیج کا اخبار نکلتا تھا تو تقریباً 150 کاتب صبح سے شام تک اس کو بیٹھ کے لکھتے تھے, تو پھر وہ پرنٹ ہوتا تھا. اب چونکہ وہ نیا زمانہ ہے, یہ نوری نستعلیق, اس میں سافٹ ویئر آئے ہیں, ان پیج کا زمانہ ہے, تو اس حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بھی
اس میں کمیاں ہیں. یہ جو سافٹ ویئرز ہیں رائٹنگ کے ان میں کمیاں ہیں. بالکل صحیح. اور کئی ایسے الفاظ ہیں جو لکھنے پڑتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اردو کے فونٹ کے حوالے سے تو اس میں بہت ساری کمیاں ہیں. اچھا ایک سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک ٹرینر جو ٹریننگ دیتا ہے یا ایک وہ بندہ جس کی رائٹنگ بہت زبردست ہے اور وہ ٹریننگ دیتا ہے, اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گی بریک کے بعد. ٹیک اپ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے کہ بھائی جو ایک ٹریننگ کراتا ہے, جو ایک ٹرینر ٹریننگ کراتا ہے اور ایک عام بندہ جس کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے, بہت اچھی ہے, وہ ٹریننگ کراتا ہے, اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک جو خوبصورت لکھ سکتا ہے وہ خوبصورت لکھنے کی تعلیم دے سکے ضروری نہیں ہے. کنڈیشنلی ہے یہ. اگر تو اس میں یہ ایبیلٹی ہے تو پھر تو پاسبل ہے. موسٹلی یہ ایبیلٹی ممکن نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ چونکہ میرا تو یہ گھر کا کام ہے. اور آپ نے بتایا کہ یہ جی ہاں, میں نے جب اپنے گھر میں آنکھ کھولی تو تختی لکھتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے بھی تختی اس وقت لکھنا شروع کی. ایون کہ میں نے دوسری کلاس تک گھر میں ہی پڑھا. اس وقت جو ہے تختی لکھی جاتی تھی اور اسی پہ ہی پڑھتے تھے. کلاس میں تو آپ کو کافی ویلیو دی جاتی تھی, بھائی ان کی رائٹنگ بڑی اچھی ہے, جو چارٹس ہیں یہ آپ ہی نے بنانے ہیں, یہ جو کلاس کی جو شیٹیں ہیں یہ تو آپ نے بنانی ہے, کلاس میں اگر کوئی ڈرائنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے تو آپ کی کلاس سے آپ ہی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. جی میں نے جب اسکول میں کلاس 3 میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت میں جب تختی لکھتا تھا تو وہ میری ٹیچر لے کے پورے اسکول میں گھومتی تھی. وہ تختی وہ مختلف کلاسز میں وہ دکھاتی تھی کہ یہ بھی ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے, اس طرح سب لکھنے کی کوشش کریں. تو جب آپ اسکول میں تھے تو باقی اس وقت بھی تختیوں میں کام ہوتا تھا؟ بالکل, اس وقت تختیوں میں کام ہوتا تھا. آن ریکارڈ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنے پرانے ہیں. اس وقت تختیوں پہ کام ہوتا تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ تختیوں کا کام بہت زیادہ پرانا نہیں ہے. صحیح یہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے, لیکن کافی عرصے سے سسٹم ختم ہو گیا. نہیں, میں آپ سے عرض کروں نا, ابھی بھی تختی پنجاب میں لکھی جا رہی ہے. صحیح پنجاب میں ابھی بھی تختی لکھی جا رہی ہے. صرف یہاں پہ تھوڑا سا ایشو ہے تختی کے حوالے سے سندھ میں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا سندھی رائٹنگ اور اردو رائٹنگ کو کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مکس اپ کر دیتے ہیں. میرے پاس موسٹلی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں. گراف کی کتنی ویلیو ہے؟ بندہ کوئی رائٹنگ سیکھ رہا ہوتا ہے تو گراف کی کتنی ویلیو ہے؟ اس پہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے موسٹلی لوگوں کو سکھایا جاتا ہے لائننگ کرنا, سرکلز بنانا اور یہ وہ. لیکن کوئی بھی میتھڈ ہو امپرومنٹ کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ویلیو ہے. ہر چیز کی ویلیو ہے. اس حوالے سے امپرومنٹ کی جو بھی میٹیریل ہیں ان کی ویلیو ہے اپنی جگہ, لیکن گائیڈ لائن جو ہے وہ پراپر جو ہے اس کی ضرورت رہتی ہے, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اچھا, اب ہم یہ بات کر رہے تھے, جیسے ہم نے رائٹنگ کی بات کر لی, کیلیگرافی کی بات کر لی, کیا جب یہ چیزیں آپ کو آ جاتی ہیں خود بخود آپ کی ڈرائنگ بھی اچھی ہو جاتی ہے؟ جی, اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں موسٹلی پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے رائٹنگ اچھی کریں اور اس کی ڈرائنگ بہت خراب ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم بیسک جو پوائنٹ ہیں ڈرائنگ کے وہ ہم خاص طور پہ جو ہماری انگلش رائٹنگ ہے اس میں ہم کراتے ہیں. لائننگ ہے, اوولز کی ایکسرسائز ہے, تو یہ ایک بیسک جو ہے نا یہ. اچھا, آپ کے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں, ایک تو آپ کا یہ جو ٹریننگ دینے کا سیشن ہوتا ہے وہ کتنے منتھس کا ہوتا ہے اور ویک میں کتنی کلاسز ہوتی ہیں, کیا آپ کا فی شیڈیول ہے, افورڈیبل ہے, اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل بتائیں. جی بالکل, ایسا ہے کہ 2 month ڈیوریشن کورس ہوتا ہے اردو انگلش بوتھ رائٹنگ کے لیے. ویکلی 3 days کلاسز ہیں. اس میں میرے پاس جو ہیں جو لوگ جن کے پاس جو دور سے میرے پاس آتے ہیں, موسٹلی ایسے بھی آتے ہیں جن کے پاس پورا ویک ٹائم نہیں ہوتا, صرف سیٹرڈے سنڈے ٹائم ہوتا ہے, تو میں سیٹرڈے سنڈے بھی مارننگ کی کلاس لیتا ہوں ان لوگوں. اچھا, اور یہ جو آپ کلاس لیتے ہیں جو ویک میں 3 days لیتے ہیں, اس کی ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے؟ 1 hour ڈیوریشن ہوتی ہے کلاس کی, اور ویک میں 3 کلاسز. ورک بھی دیتے ہیں کہ کر کے لانا ہے چیک کرنا؟ جی ویک میں 3 کلاسز ہوتی ہیں. آلٹرنیٹ ڈیز ہوتی ہیں کلاسز؟ آلٹرنیٹ ڈیز بھی ہوتی ہیں. اس میں
स्टूडेंट की सहूलत का ख्याल रखता हूँ. स्टूडेंट ऑल्टरनेट डेज में आ सकता है जी, या फ्रीक्वेंटली जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. अच्छा, टाइमिंग्स क्या है? मॉर्निंग टिल इवनिंग क्या टाइमिंग्स हैं, और टाइमिंग आप उसको जो टाइम उसको कन्वीनियंट होता है वो देते हैं? शाम को 5 to 9 मेरी टाइमिंग है. इस 5 to 9 में जो टाइम आपको कन्वीनियंट हो, जो डे आपको कन्वीनियंट हो, वो आप जी वो मैं स्टूडेंट की ब्याह पे मैं छोड़ता हूँ, जो उनके पास टाइम हो 5 to 9. अगर कोई आए भाई ये बच्चे के एग्जाम्स होने वाले हैं और इसको सब कुछ याद है लेकिन इसकी राइटिंग अच्छी नहीं है और हमारे पास बस ये 15 डेज हैं, इसमें करा दें, क्या करेंगे फिर आप? ऐसी सिचुएशन कभी आई? ऐसा है कि मेरी जो इंग्लिश राइटिंग है उसका जो है टोटल ड्यूरेशन जो है वो 12 क्लासेस है. अब अच्छा, अब और जो जब आप ये कोई ट्रेनिंग कहता देते है मुझे जब कोई कहता है कि 15 डेज हैं, तो 12 क्लासेस मीन फ्रीक्वेंटली 12 क्लासेस, जो 12 दिन आ जाता है तो उसकी इंग्लिश की राइटिंग इंप्रूव. सैटरडे संडे भी अवेलेबल होते हैं जी बिल्कुल. अच्छा, तो आप जब ये राइटिंग की ट्रेनिंग देते हैं उर्दू इंग्लिश को साथ साथ रखते हैं या पहले एक उस पर फोकस होता है कि नहीं पहले इंग्लिश देनी है या पहले इंग्लिश देनी है? जब कोई स्टूडेंट उर्दू इंग्लिश बोथ राइटिंग एडमिशन लेता है तो वो हम उर्दू इंग्लिश एक साथ स्टार्ट कराते हैं. अच्छा, इंग्लिश का सिलेबस जो है वो चूंकि इंग्लिश को 4 लाइन पे कराया जाता है, वो एक पैटर्न हमारे पास मौजूद है. अच्छा, तो उस हवाले से थोड़ा उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम लगता है. उर्दू के हवाले से थोड़ा हमारा सिलेबस लेंथी है. सही. और उसमें जो है ना ज़्यादा स्टूडेंट्स की तवज्जो दिलानी होती है, इसलिए उस पर थोड़ा सा टाइम. अच्छा, 4 लाइन्स की अगर हम बात करें तो ये छोटी क्लासेस में कराया जाता है. जब क्लासेस अबव हो जाती हैं, अब 3 क्लास से अबव आ जाए अगर बात करें तो वहाँ पर 4 लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है. वहाँ पे वही छोटी छोटी 2 लाइनें होती हैं, उसके बीच में आपको इंग्लिश लिखनी होती है. तो अगर कोई ऐसा बंदा जो इस तरह की क्लास में 6-7 का स्टूडेंट हो और वो इस तरह 2 लाइन में लिख रहा हो, फिर वो आपके पास आए तो आपसे 4 लाइन से ही स्टार्ट करवाते हैं? मेरे पास जो है किसी भी स्टेज का स्टूडेंट आता है तो चूंकि एक पैटर्न 4 लाइन का हमारे पास मौजूद है, जो बेसिक फॉर्मेशन जो है ना अल्फाबेट की वो 4 लाइन से ही बनती है. तो वो किस तरीके से इम्प्रूव करेगा जब वो यहाँ पे 4 लाइन की प्रैक्टिस आपके पास करके जा रहा है और स्कूल में या जो अपना डेली वर्क है वो 2 लाइन पे कर रहा है? जी, तो क्या इफेक्टिव है? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं सिर्फ 4 लाइन पे प्रैक्टिस नहीं कराता. 4 लाइन पे हम एक हद तक प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम सिंगल लाइन पे लेके आते हैं. स्टूडेंट ने सिंगल लाइन पे करना है और फिर कुछ जो मटेरियल है हम उसको सिंगल लाइन पे कराते हैं और उस पर हम जो है ना उसको चेक करते हैं. और इवन कि फिर हम उनका जो रूटीन वर्क जो होता है स्कूल में, जो स्कूल के सब्जेक्ट कॉपीज़ हैं, उनको भी हम चेक करते रहते हैं साथ साथ कि आया ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. क्योंकि गोल ये होता है कि जो कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं उसको रूटीन में लेके आना है. उसको फिर हम चेक करते हैं. कभी कोई ऐसा स्टूडेंट, ऐसा कुछ सिचुएशन आई कि आपके पास किसी ने कोर्स ये एडमिशन लिया हो और फ़ी भी पे की हो और फिर कोर्स की जब टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो गई हो तब भी वहाँ से कंप्लेन आ रही हो भाई इसकी तो राइटिंग इंप्रूव नहीं हुई और हम अब आगे फ़ी भी नहीं देंगे, आपने इसी उसमें करवाना है ये? अच्छा, अब राइटिंग इंप्रूव करना रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पीरियड में नहीं होती तो आगे तक वो आप ही की बनती है? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहले तो बात ये है कि ऐसी कोई सूरत हाल आज तक पैदा नहीं हुई है. हाँ, ऐसा हुआ है कि मेरे पास मुख्तलिफ जगहों से घूम के स्टूडेंट आया है, 3-4 जगहों से, वहाँ से नहीं सीखा, मैं आपके पास आया हूँ तो फिर मैं वहाँ उसको इम्प्रूव कराता हूँ. और फिर उसके बाद जो है ना वो अपना कमेंट्स छोड़ के जाते हैं. मेरा जो एडमिशन फॉर्म है उसके नीचे आखिर में जो है रिमार्क्स, ये कमेंट्स का मैंने कॉलम दिया. अच्छा, आप कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी उन्हें देते हैं? डेफिनेटली, वो रजिस्टर्ड होता है? बिल्कुल, सर्टिफिकेट जो है ना हमारा जो रिकग्नाइज इदारा मैंने आपको बताया दबिस्तान फ़रोग़ ख़त्ताती, तो उसके तहत हमारा सर्टिफिकेट है जो स्टूडेंट को जाता है. और वो जो है ख़ास तौर पे जो स्टाफ हैं जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनके लिए तो वो एक जो है ना फाइल में बाकायदा एक ये सर्टिफिकेट लगाया जाता है उनके लिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा जो है क्वालिटी है कि आपने कहीं से हैंड राइटिंग के हवाले से कोर्स किया. बहुत शुक्रिया मोहम्मद जमाल मोहसिन, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई. अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, पूरे प्रोग्राम में आपने जो है ना एक चीज़ बहुत बोली, मैं अर्ज़ करता हूँ. तो मतलब शेर व शायरी से भी कोई शौक़ है तो फिर हमारे व्यूअर्स को एंड में जाते जाते कोई शेर सुना दीजिए. हाँ, नहीं, शेर तो हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, जैसे शेर खत्ताती है वैसे शायरी है. वो शेर व शायरी वाला शेर है कि वो नहीं, जानवरों वाला? नहीं, शेर व शायरी वाले. वो आपने पूरे ड्यूरिंग द शो आपका यही था ना, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, तो मैंने कहा आप अर्ज़ कर दें, जाते जाते हम व्यूअर्स को कोई शेर सुनाते चले जाएं.
جی میں ضرور، میں ارشاد، اب آپ عرض کریں. جی ایک میری غزل ہے، اس کا جو ہے میں 2 شعر. اچھا یہ آپ کی اپنی ہے؟ جی یعنی میں نے آپ کو صحیح کیچ کیا. جی ہاں. نہ کوئی فکر نہ کوئی خیال ہوتا ہے، نہ کوئی فکر نہ کوئی خیال ہوتا ہے، نہ کوئی فکر نہ کوئی خیال ہوتا ہے، جب اپنے سامنے تیرا جمال ہوتا ہے. جب اپنے سامنے تیرا جمال ہوتا ہے. اگر اسے ہم تھوڑا سا خدا سے لنک کر لیں کہ جب ہم خدا کے روبرو بیٹھے ہوں اور پھر نہ کوئی فکر نہ کوئی ذہن ہوتا ہے. بے شک، نہ کوئی فکر نہ کوئی خیال ہوتا ہے، جب اپنے سامنے تیرا جمال ہوتا ہے. اور تیرے جمال کو جب تک نہ دیکھ پاؤں میں، تیرے جمال کو جب تک نہ دیکھ پاؤں میں، نظر اداس تو دل پر ملال ہوتا ہے. نظر اداس تو دل پر ملال ہوتا ہے. اسی شعر کے ساتھ پروگرام کا اینڈ کریں گے. محمد جمال محسن آپ کا بہت شکریہ. آئندہ بھی ہم آپ کو پروگرام میں آنے کی دعوت دیں گے، بلکہ ہم کہیں گے کوئی ڈیمو آپ کر کے بتائیں کہ کس طریقے سے رائٹنگ اچھی طریقے سے بہتر کی جاتی ہے. میں تو بلکہ اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس حوالے سے کوئی ٹریننگ کا کوئی ایشو ہو. کوئی کم از کم جو ہے ان کو لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے، بہت ساری ماؤں کی شکایت ہے کہ میرے بیٹے کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے، لیکن ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ہے، وہ پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے جا کر ان کی ٹریننگ کرا سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے جو بچوں کے گھروں میں ہوم ٹیوشن دیتا ہوں تو مجھے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آپ کی تو ایک چیئر ہونی چاہیے ہر اسکول میں، ویک میں کم از کم ایک دن آپ وہاں ان کو دیں اور وہاں پہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو اویئر کریں اس حوالے سے. بالکل، میں یہی کہوں گی اعلیٰ عہدیداران سے کہ اس سلسلے کے بارے میں بھی کچھ سوچا جائے. اردو ہماری قومی زبان ہے اور اردو فونٹ اگر ہمیں ہاتھ سے ہی نہ لکھنا صحیح طریقے سے آئے، کیونکہ نارملی یہ چیز بہت ہے. انگلش تو پھر بھی لوگ لکھ لیتے ہیں، لیکن اردو لکھنے میں اکثر ورڈز میں کون سا بڑا کاف ہے کہ چھوٹا کاف ہے، یہ سب بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایک ہینڈ رائٹنگ امپروو کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ورڈس کی پہچان ہوگی کہ کہاں کون سا ورڈ پٹ کرنا ہے. تو اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ سے. ویورز ہدایت کی صبح سے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.